अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2। इस कदर रोमांटिक मौसम में कोई पागल पीरियड लेता है? माहरू निडाल सा चलती थी। 45 मिनट की हिस्ट्री की क्लास में मिस राबिया खातून के तेज तेज लेक्चर देने और इससे ज्यादा तेज लिखने का ख्याल ही सुहाने रूह था। वो किसी रजिस्टर्ड नोटबुक, जर्नल, किताब के बगैर एक हाथ में चाबियों का गुच्छा, दूसरे में मुट्ठी भर के चाक स्टाफ रूम से निकलती और बकौल उनके साहराए को भी ग्राउंड को पार करती। बिलाहिर इनके क्लासरूम तक पहुंच ही जाती। हाँ भाई, आज कहाँ से शुरू करना है? कोई भी लड़की खड़े होकर कल जहां तक वो पढ़ा चुकी होती उसका बताती। वो पल भर को सर झुकाकर खामोश खड़ी रहती, फिर अपनी ज़हीन आंखें उठाकर सारी क्लास को देखती। अच्छा चलो अब आगे लिखो। टॉपिक शुरू करने से पहले 2-3 रोज तक डिस्कशन होती। इस्लामी हुकूमत का नक्शा बनाती, हुक्मरानों का पूरा शजरा ब्लैक बोर्ड पर तश्कील देती। इनका अंदाज इस कदर दिलचस्प मालूमात से भरपूर और रवां होता कि लड़कियां कभी क्लास छोड़ने का सोचती भी नहीं। हलीमा और अरीबा की वो पसंदीदा टीचर थीं, मजमून भी पसंदीदा, सो वो क्लास छोड़ने का सोचती ही नहीं थी। सो मारू के बहानेबाजियां और तावीलों ने कोई असर न दिखाया। हलीमा और अरीबा इसके ढीलेपन को नजरअंदाज करती तेज कदमों से सहराए को भी पार कर रही थी। हुस्नल खामोश थी, वो सबसे आखिर में चल रही थी। अल्लाह करे वो आज गैर हाजिर हो। महानूर ने हलीमा से मायूस होकर अल्लाह से रुजू किया। जी नहीं, वो आई हैं, मैंने देखा है। अरीबा ने रुक कर बेतौरे हाथ बताया, बल्कि वो देखो, वो जा रही हैं और इस बार इनकी दोनों मुट्ठियों में चाक हैं, यानी वो फुल मूड में हैं। नहीं, महानूर ने अपना सारा बोझ हुस्नल के कंधे पर डालकर शहाबुद्दीन ब्लॉक की तरफ निगाह की। मिसेस राबिया कॉरिडोर में दाखिल हो चुकी थीं। भागो भागो, मिस से पहले क्लास में पहुंचना है। हलीमा ने ना सिर्फ कहा बल्कि दौड़ लगा भी दी। अरीबा ने भी मुड़कर माहरू को देखा, वो मजीद ढीली हो गई थी। तुम लोग भागो, मैं तो ऐसे ही आऊंगी। 45 मिनट बाद क्या ये मौसम ऐसा रहेगा? ये कराची की बारिश है, कोई सिंगापुर की नहीं। देख लेना, हम इन अबासियों के लिए लत्ते लेकर बाहर आएंगे तो ये बदलियां, ये घटाएं, हवाएं सब गायब होंगी और वो मुश्तंडा आफताब खड़ा मुंह चढ़ाएगा। वो बीच रास्ते में रुककर हुस्नल से मुखातिब थी, कमर पर हाथ टिका था। हुस्नल ने चारों अतराफ निगाह दौड़ाई। काले स्याह बादल, किनमिन बूंदें, दरख्त झूम रहे थे, पत्ते चमकने शुरू हो गए थे। मिट्टी की सौंधी खुशबू रूह तक को सरशार कर रही थी। माहरू कॉरिडोर के बाहर लगे पौधों के पास रुक गई। इसने नन्हे नन्हे सफेद फूल तोड़े और इन्हें अपनी पोनी में टिका लिया। 2-3 को जेब में रख लिया, फिर एक गुच्छा नरमी से मुट्ठी में बंद कर लिया। अब आ भी चलो मारू, लेक्चर शुरू हो जाएगा। मिस क्लास रूम में दाखिल हो चुकी हैं। हुस्नल दूर देख रही थी। माहरू की तमानियत में फर्क नहीं आया। मालन बगिया से फूल चुन रही थी। मैं आज क्लास होने ही नहीं दूंगी, इसने सीना तान कर दावा किया। हुस्नल की आंखें फैली। मुझे तो तुम जानती हो ना, इसने आंखें मींची। हुस्नल देख कर रह गई। मैं आई कम इन टीचर, दोनों हम आवाज होकर बोली। मिस राबिया ने सर से पैर तक बागौर देखा और सर इस बात में हिला दिया। हलीमा और अरीबा जर्नल खोले, पेन पकड़े चुकन्ना बैठी थीं। कड़े तेवरों से घूरा। हाँ तो आज कहाँ से शुरू करना है? टीचर ने क्लास को देखा। मिस, ये आपके लिए। मारू ने हिना को दांत पीसकर और मिस को मुस्कुरा कर देखते हुए अपनी मुट्ठी मिस की हथेली पर खोल दी। शुक्रिया बेटा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तोहफा तो अच्छा है, मगर तुमने कॉलेज से फूल तोड़े? मिस, खिलने वाले फूलों को क्या खबर इसे सेज मिलेगी या कबर? मारू फौरन उदास हो गई। हाय, मिस राबिया ने महानूर की सूरत देखी। सारी क्लास भी भौंचक्की रह गई थी। इस मिसाल का क्या मकसद? मिस ने फौरन उस्तानी बनकर माहरू को घुरा। दरअसल मैंने इन फूलों को टेंशन फ्री कर दिया है, ना ही सेज ना कबर। हमारी टीचर के बाबरकत मुशफिक हाथों से बेहतर कौन सा मुकाम हो सकता है? क्यों गर्ल्स, एम आई राइट? सबके सर बिला इरादा इस बात में हिले। आपका क्लास लेने का इरादा नहीं है? इनका लहजा साफ और संजीदा हो गया। जी जी बिल्कुल टीचर। मारू खुलकर मुस्कुराई। आप रियली जीनियस हैं, कैसे दिल का हाल जान लेती हैं। आज मूड नहीं है, लेकिन मैं क्लास लेने के मूड में हूँ। चलिए जगह संभालिए। हुस
सारी क्लास हंस पड़ी। माहरू पैर पटकती डेस्क पर जाने लगी। और आपने बालों में भी फूल लगा रखे हैं। टीचर की निगाहें इसके बालों में टिकी। क्यों? एक्चुअली फूल सफेद हैं, यूनिफॉर्म से मैच हो रहे थे, और दूसरे बालों में इसलिए कि मेरे कानों के सुराख छोटे हैं। तौबा, अब मारू की हैर नहीं। मिस राबिया खातून की बजाय मिस राबिया जलाल बन जाएंगी। लड़कियां मुंह दबाकर हंसी। मिस ना हो गई सहेली हो गई, जो मुंह में आया बोल दिया। मगर ये क्या हुआ? मिस जोर से हंसती। इन्होंने मुट्ठी में बड़े चाक टेबल पर फेंककर हाथ झाड़ते हुए माहरू को देखा। तो आप क्या चाहती हैं माहरू फयाज? ये तो आप अपने दिल से पूछें कि अगर आप मेरी जगह तो क्या चाहती? ऐसे मौसम में सिर्फ शेर पढ़े जाते हैं टीचर, गज़लें सुनी जाती हैं। और मैं आपकी जगह पर नहीं हूँ, इसलिए अपनी जगह पर रहते हुए आपको हुक्म देती हूँ, जाइए अपनी सीट पर। इनका लहजा मुतबस्सम मगर अंदाज कतई था। माहरू को बढ़ना ही पड़ा। हुस्नल को माहरू की नाकामी का यकीन नहीं था। इसका मूड ऑफ हो गया। ओके, कल हम कहाँ रुके थे? टीचर ने चाक को दीवार पर मार के 2 टुकड़े करते हुए इस्तफसार किया। पहली रोज से संजीदा कलाम खड़ी हुई, ग्राफ को पढ़ने लगी। बस। इसका मतलब हुआ मुतवक्किल की पॉलिसी के बाद मुअत्सिम बिल्ला और मुस्तनफिर बिल्ला ठीक तो अब वो रह जाता है। अब सिर्फ काला बिल्ला रह जाता है टीचर। ये हफासी खुद कलामी थी जिसने पहले सबको चौंकाया और फिर गोया क्लास में जाफरान का खेत उगाया। कौन कौन रहता है? टीचर के लिए भी बेसाख्ता हंसी पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बल्कि ये कौन बोला है? इनकी नजरें माहरू पर गईं। इसका सर जोर जोर से दाएं बाएं हिला, फिर वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर कौन? तुम्हारे अलावा और कौन? ये हुस्नुल माप का काम है। वो इसकी टांग पर जुबान बंदी के लिए चुटकियां काट रही थी। चुटकी माहरू की बर्दाश्त की हद से गुजर गई तो इसके मुंह से सच उबल पड़ा। यूं ही मुंह से निकल गया। वो हकलाते हुए खड़ी हो गई। बल्ला का मतलब होता है मुंजानी बल्ला, और तुमने कहा काला बिल्ला। चह चह। इसे सचमुच दुख और खौफ महसूस हुआ था। वैसे भी इसे हर बात पर डर लग जाता था। हुस्नल ने पूरी क्लास को घूरा। सब इसे सख्त मलामती निगाहों से देख रही थीं। टीचर का चेहरा बेतासुर मगर सवालिया सा था। तो क्या काला बिल्ला अल्लाह ने नहीं बनाया? वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, या फिर वो किसी मशीन से बनते हैं ख्वामखा, या काली ऊन के गोले से सलाइयों पर बुन लिया जाता है? इसे कहाँ आदत थी इतनी देर तक कुछ भी सुनने की। सब भूल भाल गई। कहाँ खड़ी थी कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। ओके गर्ल्स, मेरा ख्याल है आज पढ़ाई नहीं हो सकेगी। बाहर बौछार शुरू हो गई थी। माहरू ने ताली पीटी। यस टीचर, यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रही थी। टीचर क्लासरूम से चली गई। माहरू डेस्क पर खड़ी हो गई। सब लड़कियां इसे ही देख रही थी। माहरू ने अपनी खदमात पर एक तफसीली रिपोर्ट दी, अपनी सलाहियतों के डंगे पीटे। वो तमाम अपने एहसानात गुनवा रही थी जो इसने इस क्लास नामी कौम पर किए थे। हलीमा दांत पीस कर इसे देख रही थी। अरीबा की हंसी नहीं रुक रही थी। मारू ने नया शोशा छोड़ा था, और मेरी ये तमाम हिदमात और कोशिश बिला मुआवजा हैं। मगर आज मैं चाहती हूँ कि आप सब 1 रुपया, फकत 1 रुपया अनायत फरमाएं, बल्कि 8 आने भी चलेंगे प्लीज। इसने कमीज का दामन दोनों चुटकियों में पकड़ा। डेस्क घूमना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 रुपया। कुछ ने नाक बवें चढ़ाई, मगर फिर एक के बाद एक लड़कियां नोट डालती गईं। हलीमा डेस्क पर बैठकर तमाशा देखने लगी। एक हाथ गाल पर टिका था। आंखों में सख्त तासुफ था। उफ, ये माहरू। खैर से मेरी गोद बढ़ गई, इसने ऐलान किया। क्लास खाली हो गई। तब माहरू ने टेबल पर दामन उलट दिया। क्लास में 130 से ज्यादा लड़कियां थीं। बाज ने 8 आने भी दिए थे। चलें? माहरू ने झुककर अपने जॉगर्स का फीता बांधा। ए हुस्नल, आओ। तुम क्यों तस्वीर हो गई? अरीबा ने पुकारा। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना। तीनों ठटकी। हुस्नल झटके से बैग उठाती खड़ी हुई। कमरे से निकलना चाहती थी। माहरू ने दामन पकड़ लिया। ना छुड़ा सकोगे दामन। फिर घूमकर सामने आ गई। दोनों हाथ जोड़ दिए। बिनती करती हूँ महाराज। हुस्नल निकलने के लिए बेकरार। माहरू चौंकी, फिर पलट गई। हुस्नल ने पहले तो छुड़ाने की कोशिश की, फिर यकदम इसे धक्का दे दिया। माहरू का सर जोर से दीवार से जा टकराया। इसे तकलीफ कम हुई, हैरत ज्यादा। हुस्नल को भी एहसास हुआ, पर ये क्या वो शर्मिंदा होने की बजाय बैठकर खुद रोना शुरू हो गई थी। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है, हमेशा। तीनों के मुंह से एक साथ निकला। बात ही हैरत की थी। हमेशा कब हुस्नल? अरीबा ने पूछा।
ماہرو نے خاموشی سے اپنی کتابیں سمیٹنی شروع کر دیں۔ بولو حسنل ہمیشہ کب؟ حلیمہ حسنل کے بچپن کی دوست تھی، مگر اسے ماہرو کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا۔ حسنل کو اپنی تفتیشوں کی امید نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی، پر حلیمہ سامنے تھی۔ تم تو یوں بن رہی ہو جیسے جانتی نہیں، ہر بار اٹینڈنس ٹائم پر میرے منہ پر ہاتھ کون رکھتا ہے؟ اسے جواب سوجھ ہی گیا، اور اریبہ تو اریبہ، حلیمہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ کچھ اداس دکھائی دیتی ماہرو نے بھی بب سے ڈیسک پر بیٹھ کر اپنی ٹھوڈی مٹھی میں نکالی۔ کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ حاضری کے رجسٹر میں نام حروف تہجی کے اعتبار سے لکھے جاتے تھے۔ سوشیالوجی کی پروفیسر عذرا جمیل، وہ کبھی کلاس کے آخر میں حاضری لیتی، کبھی درمیان میں اور کبھی آخر کے 5 منٹ میں۔ محروب اور سنجیدگی سے کچھ لکھنے پڑھنے میں مصروف ہوتی۔ پروفیسر جیسے ہی ایچ کے حروف پر پہنچتی وہ ہوشیار ہو جاتی کہ اب حسن الماپ کا نام آنا ہے کہ وہ پریزنٹ کہے۔ محروب جو طاق میں بیٹھی ہوتی کسی لاہیم شہیم اغوا کار کی طرح اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی۔ اب حسن لاکھ پھڑپھڑائے، ہاتھ اٹھائے بے سود، نام گزر جاتا تو وہ ہاتھ ہٹا کر دوبارہ سے پڑھنے لکھنے میں مصروف ہو جاتی۔ وقت گزرنے کے بعد اپنی حاضری لکھوانے کے لیے پروفیسر کو پکارنا شامت بلانے کے مترادف ہوتا۔ وہ کچھ سنے بغیر شروع ہو جاتی۔ اپنے نام کی پکار پر کیا سو رہی تھیں؟ میں نہیں لگاؤں گی حاضری۔ دوسرے دوستی میں بلا کوئی شکایتیں لگاتا ہے بلا؟ اگلی بار وہ چوکنی رہتی، لیکن محروب سے زیادہ چوکنا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تب وار کرتی جب اگلے کے سانوں کو معاملے میں نہ ہو اور صرف حسنل تھوڑی جو بھی ہاتھ لگ جائے۔ اریبہ کی شامت کم آتی تھی۔ رجسٹر میں پہلا نام اس کا تھا، پھر عموماً پہلے ڈیسک پر بیٹھتی تھی۔ حلیمہ سے محروب کو ڈر لگتا تھا، اس نے منہ پر جمے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹ لیا تھا۔ وہ تو شرارت ہے حسنل، مجھے نہیں پسند، اس نے تیوری چڑھائی۔ تم کبھی کبھی اتنی زور رنج کیوں ہو جاتی ہو؟ محروب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آن بیٹھی، اور جب ٹیچر کچھ لکھنے کے لیے کھڑا کرتی ہیں تب بری بری شکلیں بنا کر ہنسانے کی کوشش کرتی ہے نا؟ اریبہ دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی اور گدگدی بھی کرتی ہے۔ ایک دن اس نے میری بغل میں پین گھوم دیا تھا۔ حلیمہ کو بھی یاد آ گیا۔ پین نہیں، وہ چمچ تھا۔ میں منہ نیچے کر کے اپنے ساتھ لایا مٹر پلاؤ کھا رہی تھی۔ محروب نے تو سیکھی۔ محروب نے ان دونوں پر سے نگاہیں ہٹا کر حسنل کو دیکھا، اشارے سے ارادہ پوچھا، پھر آنکھ میچی، مگر آگے بھی حسن الماپ تھی۔ اس کا بگڑا موڈ 50 روپے کی دولت اڑا کر بھی درست نہ ہوا۔ اتنے سارے پیسے تھے، کل کے لیے بھی بچا لیے۔ اپنے کارناموں پر نازاں فرحاں محروب فیاض۔ حلیمہ کی نگاہیں اس کے پرکشش چہرے پر مذکور تھیں۔ بے فکری کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ اپنے گھر کے مسائل کو ہر وقت سوچتی تھی۔ اسے کتنی ہی بار ماں کی دال داڑھی کرنی پڑتی، بڑی بہنوں کو سمجھانا پڑتا تھا، ابو کے سخت مذہبی خیالات کے باعث خاندان کی باتوں کو سننا، بعض اوقات جواب دینا اور بعض اوقات چپ رہنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ دوسری طرف اریبہ کے ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے اس کے ماں باپ کو بیٹیوں کے رشتوں نے پریشان کر رکھا تھا۔ اس کی گفتگو میں گھوم پھر کے بعد باجیوں کے رشتوں پر آ کر رکتی تھی۔ باجیوں کا ہو نہیں رہا، بھائی جلے پیر کے بلے کی طرح رہتے ہیں، بات بے بات خفا ہوتے ہیں۔ امی کہتی ہیں جوان کماؤ بیٹا، برتن پٹک پٹک کر رکھے اور کاٹ کھانے کو دوڑے تو انڈا بھی بھوج لے جو وہ مانگتا ہے۔ عمر میں اتنی بڑی بہنوں کے ہوتے بہو کیسے لا سکتی ہوں؟ کوئی ایک فکر۔ ان کی کلاس کی کئی لڑکیاں منگنی شدہ تھیں۔ اریبہ نے کبھی ایسی کوئی بات نہ کی۔ ہاں بس باجیاں، ان کا ہو جائے کس طرح؟ لمبی کہانی تھی۔ دوسری طرف حسنل، اس کے مسائل خود ساختہ تھے یا حلیمہ انہیں در ہورے اتنا نہ جانتی تھی، مگر ایک الجھی شخصیت کا سا انداز، بڑی مشکل سے مسکراتی تھی۔ ہنسنا تو معجزہ سمجھو اور خوشی محض خیال۔ وہ چلتی پھرتی بیزاری تھی۔ تو پھر ان چاروں میں سے ایک محروب فیاض ہی چہکتی تھی نا، خوش باش، بس ہنسنا مسکرانا پڑھنا پڑھانا۔ کیسی سیدھی سادی طمانینت بڑی زندگی تھی اس کی، اور مطمئن لوگ اطمینان ہی بانٹتے ہیں، ہنسنے کے شائق ہی ہنساتی ہیں۔ بہت انمول ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی موجودگی میں آپ اپنے غم بھول جائیں، دکھ نہ لگیں، کسک فراموش کر دی جائے۔ بے فکری تتلی جیسی محروب فیاض۔ تو اگر کوئی خوش ہے تو اللہ کرے خوش ہی رہے، دنیا میں خوش باش لوگ پہلے ہی کتنے کم ہیں۔ تو اگر کوئی خوش ہے تو دسمبر کی اس خنک شام میں چرچ کی سیڑھیاں چڑھتی میری بہت پرجوش تھی۔ اس نے سر اٹھا کر عمارت کے بیچ میں استداد صلیب کے نشان کو دیکھا۔
اس نے عقیدت و احترام سے سر اور نگاہ کو جھکایا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی اتھل پتھل سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ہال کا مرکزی دروازہ بند تھا، مگر کھڑکیوں اور درازوں سے جھانکتی روشنی اور آرکیسٹرا کی آواز صاف بتا رہی تھی کہ سب پہنچ چکے ہیں، بس دلہن نہ پہنچی ہو، باقی سب خیر ہے۔ برائیڈل نہیں آئی نا؟ کوئی باہر نکلا تھا، اس نے عجلت سے اسی سے پوچھا۔ آنے والی ہے، جواب سے بھی عجلت نمایاں تھی۔ او خدا شکر، اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ اتنی فکر تھی تو جلدی آتی نا؟ یہ اس کی خالہ کی آواز تھی۔ وہ تیزی سے گھومی۔ خالہ کچھ شاپر بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ 2 قدم نیچے آئی، ان کے ہاتھ سے کچھ شاپر لیے اور ان کے گلے لگ گئی۔ کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تم نے؟ اگر تم آج بھی نہ آتی نا تو میں نے ناراض ہو جانا تھا۔ مجھے پتا تھا، اسی لیے تو آئی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ اندر جانے کے لیے گھومی۔ ماں کدھر ہے تمہاری؟ خالہ کو دھیان آیا۔ وہ فلاور شاپ پر رک گئیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا مجھے چھوڑاؤ، ایسا نہ ہو دلہن آ جائے۔ خالہ نے جملہ مکمل کیا۔ وہ آ گئی ماما۔ اسے ماما، میگی اور بھائی نظر آ گئے۔ خالہ کی نگاہیں بھی اسی جانب اٹھیں۔ میں اندر جا رہی ہوں خالہ۔ ہال کا دروازہ کھلا تھا۔ آرکیسٹرا کی تیز آواز نے اسے بے چین کرایا تھا۔ ہاں ہاں، یہ شاپر سنبھال کر رکھنا، میں آ رہی ہوں۔ جی جی، اس نے تیزی سے حامی بھری اور بھاگتے ہوئے وزنی دروازے کو کندھے کے زور سے دھکیلتے اندر داخل ہو گئی۔ نگاہ کی حد پر ناک کی سیدھ میں سٹیج تھا، لکڑی سے بنی اور سامنے گڑی سلیب پر عیسیٰ کی شبیہ تھی۔ ہر بار یہاں آنے پر اس کی پہلی نگاہ یہیں پڑتی تھی اور جم جاتی تھی۔ اسے مسیح کی پیدائش سے لے کر ان کے اٹھائے جانے تک کے واقعات ایک ترتیب سے یاد آنے لگتے تھے۔ وہ جیسے اس زمانے میں پہنچ جاتی تھی، سلیمانی ٹوپی پہنا ہوا ایک نادیدہ وجود بن جاتی تھی اور ہر جگہ گھس کر بیٹھ جاتی تھی۔ پاک مریم جب پیدا ہوئی تو زوجہ عمران کی مایوسی، انہوں نے منت مانی تھی وہ پیدا ہونے والے کو خانقاہ کے لیے وقف کریں گی، مگر لڑکی کو کیسے وقف کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے بتایا عبادت و خدمت جس سے مشروط نہیں۔ پھر مریم کے پاس سے ملنے والے بے موسمی پھل اور زکریا کا حیران انداز، اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ اور مریم کا سادہ سا لاجواب کر دینے والا جواب، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب عیسیٰ کی نوید ملی، اس پر مریم کی حیرت۔ فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تم ایک پاکیزہ لڑکا دو۔ وہ تعجب سے کہنے لگیں کہ بھلا میرا لڑکا کس طرح ہو جائے گا، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا یوں ہی اولاد ہو جائے گی، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات مجھ کو آسان ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 19-20۔ پھر وہ عیسیٰ کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے بڑے غضب کا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں بدکار تھیں۔ پس مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور پھر عیسیٰ اپنی ماں کی پاک بازی بیان کرنے کے لیے خود بول اٹھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 26-28۔ ایسا کہ پھر کوئی اور بول نہ سکا۔ اور واقعات پر واقعات، مسیح کے معجزے، اور پھر مسیح مصلوب ہوئے اور اٹھا لیے گئے، اور او میری بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مگر ایسے مجسم بن کر کیوں کھڑی ہو؟ آج تو لوگ تمہیں دیکھ کر مجسم بنیں گے، تم نہیں۔ یہ اس کی کزنیں تھیں جو کچھ رش و حسد سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے مریم کی شبیہ سے نگاہ ہٹائی۔ وہ نامولود عیسیٰ کو گود میں لیے اس پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھیں۔ ارتکاز ٹوٹ گیا تھا، وہ جیسے قبل مسیح کے زمانے سے واپس لوٹی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش میں لمبا سانس لیا تو سارے وجود پر تھکن کا احساس غالب ہو گیا۔ تم سب بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، ہاں مگر تم سے کم۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ یہ کچھ سامان ہے، خالہ نے دیا تھا، اسے کہاں رکھوں؟ لاؤ مجھے دو۔ خالہ کی بیٹی نے شاپر لے لیے۔ میگی کہاں ہے؟ وہ سب کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ آ رہی ہے، اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ ماما، خالہ اور میگی اندر آ چکی تھیں۔ وہ سب سے ملنے لگی۔ سب کی نگاہوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ سفید اور سلور کے امتزاج سے سجا ایڑی کو چھوتا فراک، بہت ساری چوڑیاں، بہت بڑے چاندی کے نازک سے بالے جن میں سفید بڑا سا موتی ٹکا تھا۔ میگی کا لباس اس سے مختلف تھا۔ وہ پیازی میکسی میں ملبوس تھی۔ دیگر تمام لڑکیوں کی طرح لڑکے سیاہ پینٹ کوٹ میں بو کے ساتھ بہت سمارٹ لگ رہے تھے۔ لڑکیوں نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا، مگر میری کے آگے سب کو اپنا آپ پھیکا لگنے لگا۔ سب ایک دوسرے سے محو گفتگو تھیں۔
ہال کی سجاوٹ میں رنگ و روشنیوں کا بہت خوبصورت امتزاج تھا۔ دیواروں پر فرمودات عیسیٰ، وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ یہ سب اسے زبانی یاد تھا، مگر پڑھتے وقت ایک اسرار سا جو ذہن میں ابھرتا تھا وہ اسے بہت پسند تھا۔ ادھر آؤ، تم کیا آرکیٹیکٹ ہو؟ اینٹ کی موٹائی ناپنی ہے؟ اس کی کزنوں کا گروپ اس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں، ویسے ہی، وہ حجل ہو گئی۔ تابڑ توڑ جواب دینے میں اس کا ضانی نہیں تھا، مگر یہاں آ کر اس چھت کے نیچے خاص طور پر اس کی زبان جیسے کنگ ہو جاتی تھی۔ تم نے سارے مزے کے فنکشنز مکس کر دیے، اسپیشلی کل کی مہندی۔ اف، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ کہ بتا نہیں سکتی۔ کیتھی نے دونوں انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر شدت بتانا چاہی۔ تو پھر مت بتاؤ، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیتھی کا چہرہ اتر گیا۔ وہ اسے احساس زیاں میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، مگر وہ سننے پر ہی راضی نہ ہوئی۔ خیر، وہ نہ بول سکی تو لبنہ بولنے لگی کہ کل کتنا مزہ آیا اور کیوں۔ یوحنا اور ٹینا نے اتنا اچھا ڈانس کیا۔ پورے 1.25 گھنٹے تک وہ دونوں ناچتے رہے، اور بعد میں جب باقی سب بھی پیئرز میں ناچے پھر تو مزے کی حد آسمان کو چھو گئی۔ نانا نانی تک نے ڈانس کیا، اور پتہ ہے وہ سب بس اسے پچھتاووں میں گرا دیکھنے کی خواہش مند تھیں، اور میری کسی کی خواہش پر چلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے دل و دماغ پر پوری دسترس رکھتی تھی۔ دلہن کی گاڑی آ گئی ہے، کوئی چلایا تھا۔ سب سر پیٹ دوڑی۔ میری بھی ساتھ تھی۔ وہ کھڑکی میں ٹک گئی۔ یہاں سے باہر کا منظر واضح تھا۔ لڑکیاں دیکھنے کے شوق میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ اسے اتنے سکون سے کھڑا دیکھ کر سب کے چہروں پر تیش امیز حسد ابھر آیا۔ میری نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے قصدن منہ موڑ لیا۔ مبادہ دل کا حال عیاں ہو۔ اسے واقعی دکھ تھا کہ وہ مہندی وغیرہ کے فنکشن میں شریک نہ ہو سکی، مگر کیا کرتی، دادی کو اس کا ننیال سے ملنا سخت ناپسند تھا، بلکہ ننیال کے ذکر سے وہ یوں بدکتی تھیں جیسے کوئی کفریہ کلمہ بک دیا ہو۔ آج بھی کتنی مشکل سے اپنے دل پر جبر کر کے گویا اسے یہاں آنے کی اجازت دی۔ جانتی تھی اسے کتنا شوق ہے شادی میں شرکت کا، دلہن کو وائٹ گون میں دیکھنے کا، سو وہ آج یہاں تھی۔ دوسری طرف میگی، وہ اپنے دل کی مانتی تھی۔ نہ دادی، نہ ماں، نہ باپ۔ اس کے امتزاج میں سرکشی تھی، مگر یہ خدا کا شکر تھا کہ اس کی راہیں سیدھی تھی۔ اپنی پڑھائی لکھائی سے دلچسپی تھی، ورنہ اگر دادی آگے سوچتی نہیں جڑجڑی لیتی۔ میری مسکرانے لگی۔ میگی سارے کزنز کے ہمراہ دلہن کو گاڑی سے نکلنے میں مدد دے رہی تھی۔ اس کی شوخیاں اور شرارتیں عروج پر تھیں۔ تبھی میری کو اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی چبھن محسوس ہونے لگی۔ وہ یوحنا تھا، یعنی بارات آ چکی تھی۔ حد ہے میری، اتنی دیر سے یہاں آئی ہو اور ایک بار دلہا کا نہیں سوچا۔ اس نے بہت لاڈ سے خود کو سرزنش کی۔ اسے یوحنا کے پاس جانا چاہیے، آخر کو اس کی بھی تو شادی ہو رہی ہے نا، اسے بھی مبارکباد دینی چاہیے۔ اور دلہن، اس نے کھڑکی سے جھانکا، وہ ابھی تک گاڑی سے باہر تشریف ہی نہیں لائی تھی۔ وہ یوحنا کے قریب چلی آئی، اور یوحنا جو اس لمحے سے اسے نظروں کے حصار میں قید کیے ہوئے تھا، یکدم اجنبی ہو گیا۔ اس کے پکارنے پر بری طرح چونکا۔ سوری، میرا دھیان صرف دلہن کی انٹری پر تھا، اس نے سچ سچ کہا۔ یوحنا کھل کر مسکرایا۔ میرا بھی سارا دھیان دلہن کی انٹری کی طرف ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ دلہا کا سارا دھیان پلٹ گیا۔ زبان جھوٹ بولنے سے نہیں لڑکھڑائی تھی، مگر آنکھیں سچ کہنے لگیں۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ امتحان تھی۔ ہنسی سیدھی سیدھی آزمائش۔ امتحان اور آزمائش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ امتحان کا وقت 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، آزمائش وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے، مستقل، مسلسل۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا ٹینا۔ یوحنا نے اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی اور جوش کو دیکھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا ٹینا کا پتہ نہیں وہ اس طرح دونوں ہاتھ ٹھوڑی سے جوڑے اپنے پنجوں پر اچک کی کسی اور ہی دنیا کی باسی لگ رہی ہے نا؟ وہ یوحنا سے بھی پیاری کی تائید چاہتی تھی۔ یوحنا بری طرح چونکا۔ اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹانا مشکل تھا، مگر پھر بھی اس نے پیاری کو یعنی ٹینا اپنی دلہن کی سمت دیکھا۔ ہاں، وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر میری سے کم، بہت کم۔ اس نے میری کی جانب دیکھنا چاہا، مگر میری وہاں نہیں تھی۔ اب وہ دلہن کی سمت بھاگ پڑی تھی۔ وہ شدید اشتیاق، رش، محبت اور خوشی سے بالکل قریب جا کر ٹینا کو دیکھ رہی تھی۔ سفید نیٹ کے گاؤن میں سہج قدم اٹھاتی وہ ریڈ کارپٹ پر آ رہی تھی۔ مووی میکر کی ہدایت پر نظریں اٹھاتی تھی۔ پھر اس نے اپنے تئیں چپکے سے یوحنا کو دیکھا تھا، جو اپنی امی، ابو اور بہن بھائیوں کے جلوہ میں کھڑا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ ٹینا کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آگے نکل گئی۔ میری کی نگاہیں اس کے گاؤن کے 4 گز لمبی ٹیل پر تھی۔
وہ کسی اپسرا کی طرح جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی گزری تھی۔ سب نے نشستیں سنبھال لیں۔ سیاہ بریف کیس تھامے پادری صاحب تشریف لے آئے۔ ایک ہاتھ سے اپنی ٹائی درست کرتے انہوں نے سب کو مسکرا کر دیکھا تھا اور ہاتھ ہلایا تھا۔ سب نے جواباً ہاتھ ہلائے۔ سب مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ مائک سیٹ ہونے لگے۔ پادری صاحب نے اپنے بریف کیس سے مقدس بائبل اور دیگر کتب نکالی۔ یوحنا اور ٹینا کو کرسیوں پر بٹھایا جا چکا تھا۔ پادری صاحب نے خداوند کے بابرکت نام اور یسوع کے نام سے آغاز کیا۔ میرا بدن روح القدس کا مقدس، چھڑایا ہوا صاف اور مسیح یسوع کے خون سے دھلا ہوا، اور میرا بدن خدا کے لیے ہے اور خداوند میرے بدن کے لیے ہے۔ پادری صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ میری نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ بائبل کے اوراق پلٹ رہے تھے، پھر وہ بائبل کی کچھ آیات کا ترجمہ پڑھنے لگے۔ اب سب پادری صاحب کے ساتھ ہم آواز ہو کر گیت گانے لگے۔ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ سے تیرے ہی ہیں۔ ماما اور میگی گیت کے بول سر ہلا ہلا کر دہرا رہی تھی۔ میری سر جھکا کر سن رہی تھی۔ سب کی ساری توجہ یوحنا اور ٹینا پر تھی۔ آج ہم سب یہاں یوحنا اور ٹینا کی شادی کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ پادری صاحب ان دونوں کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ نکاح کی اہمیت و مقاصد پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اے مرد یوحنا، تو اس عورت ٹینا کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے، اور اے عورت ٹینا، تو اس مرد یوحنا۔ دونوں کے سر اس بات میں ہلتے تھے اور حاضرین محفل کے چہرے کھلے تھے۔ حالانکہ جو ٹینا کی امی تھیں اور یوحنا کے امی ابو جو میری کے ماموں مامی تھے، تم ایک دوسرے سے دکھ سکھ بیماری تنگ دستی کے ساتھی رہو گے اور ایک دوسرے سے ہمیشہ پیار کرو گے۔ اب انگوٹھی پہنانے کا مرحلہ تھا۔ کنواری لڑکیوں کے چہرے جوش و جذبات سے سرخ ہونے لگے۔ وہ گردنیں سارس کی طرح لمبی کر کے پلکیں چکائے بغیر اس منظر کو دیکھ لینا چاہتی تھیں۔ دلہا دلہن کے والدین نے انگوٹھی پادری صاحب کو باسد احترام پیش کی۔ پادری صاحب نے پہلے دلہا کو اور پھر دلہن کو۔ خوشی اور ہنسی ماحول پر حاوی ہونے لگی۔ ایک رشتہ قائم ہوا چاہتا تھا، ایک قسم کھائی جا چکی تھی۔ ایک عہد نبھانے کے لیے عیسیٰ کی تعلیمات بھی نکاح کو ترویج دیتی تھیں۔ نکاح فطرت ہے، فطرت سچائی ہوتی ہے، سچائی کو شکست نہیں ہوتی، شکست شیطان کی ہوتی ہے، ازل سے ہو رہی ہے، ابد تک ہوتی رہے گی۔ یوحنا اور ٹینا کے درمیان طے پا جانے والا عہد بھی ازل سے طے تھا اور یقیناً ابد تک، بلکہ اس کے بعد بھی۔ لیکن عجیب بات ہوئی، بہت ہی عجیب بلکہ خطرناک۔ شکر کسی نے نہیں نوٹ کیا مگر میری نے اور ماما نے بھی۔ ٹینا سمیت سب یوحنا کو متوقع نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر یوحنا اس نے انگوٹھی کو دیکھا تھا، پھر ٹینا کے آگے آتے ہوئے ہاتھ کو، اور پھر او خدا، اس نے گردن گھما کر مجمع کو دیکھا تھا۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں میری پر آ کر رک گئیں۔ پلک جھپکنے کے وقفے جتنی کہانی مگر مکمل، بے عیب واضح شکوے کی کہانی، دکھ کی کہانی، گلے کے رنگ۔ کتنا ظلم کیا تھا تم نے مجھ پر اور کتنی مطمئن ہو تم۔ دکھ کی بھی حد ہوتی ہے، ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ میری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یوحنا کی آنکھوں سے جھلکتا تاثر وہ آنکھیں کہتی تھیں، اگر وہ اب بھی اس کے برائے ہاتھ کو تھام لے تو وہ ساری مساحلتیں بلائے طاق رکھ کر مجمع کو چیرتا اس کی نشست کی سمت دوڑ لگا دے گا۔ اور میری نے نظریں پھیر لیں۔ او میری، یہ وقت نظریں چرانے کا نہیں، ملانے کا ہے۔ اس نے خود کو تادیب کی۔ اس نے بہت پیار سے مسکرا کر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر ہانک لگائی۔ پہناؤ پہناؤ، رک کیوں گئے؟ اب تو سوچنے سمجھنے کا وقت نکل گیا ہے نا ٹینا؟ اس کی آواز میں چہکار تھی۔ سب جیسے ایسے ہی کسی اشارے کے منتظر تھے، اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ پادری صاحب نے بھی انگوٹھی پہنا دینے کا اشارہ کیا۔ یوحنا کا ہاتھ مشینی انداز سے آگے ہوا۔ اس نے ٹینا کا ہاتھ تھام لیا تھا کیونکہ دراصل میری کی آواز میں انکار تھا یوحنا کے لیے۔ اگلے پل ٹینا نے یوحنا کو انگوٹھی پہنا دی۔ پادری کے حکم پر یوحنا نے ٹینا کا جالی دار نقاب الٹ دیا۔ پادری ہی کی ہدایت پر دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے۔ پادری کچھ کہہ رہے تھے، میری سن نہ سکی کیونکہ اس کا ہاتھ ماما نے دبوچ رکھا تھا۔ وہ دانت کچکچا کر سے کچھ کہہ رہی تھیں، مدھم آواز، ہلکی سرگوشی مگر شرر بار لہجہ۔ میری بات مان لی ہوتی تو آج ٹینا کی جگہ تم ہوتی۔ کتنی خواہش تھی یوحنا کی میرا سگا بھتیجا، اور تم نے، او خدا، دیکھی یوحنا کی آنکھوں کی حسرت۔ اتنا ہینڈسم، اتنا اسٹیبلش لڑکا تمہاری حمایت کے ہاتھوں ہاتھ سے نکل گیا۔
ماما نے ہاتھ مسلنے شروع کر دیے. دیکھو دیکھو وہ ٹینا کو ڈائمنڈ سیٹ گفٹ کر رہا ہے. او ماما کے پچھتاوے آسمان کو چھونے لگے. ایسا لگتا تھا یا تو وہ سیٹ چھین لیں یا پھر میری کی پٹائی شروع کر دیں یا ٹینا کی جان لے لیں. پچھتاوا، غم و غصہ ان کے چہرے سے جھلکنے لگا. اور صرف ماما نہیں تھیں جو یہ سوچ رہی تھی، اور بہت سے لوگ جو واقف حال تھے نے جتاتے انداز سے ماں بیٹی کو دیکھا تھا. ماں کو بھی واقعتاً خود پر پڑتی نگاہوں کا احساس ہوا. وہ جبراً مسکرائیں، چہرے پر سے غم زدہ تاثرات مٹانے کی صحیح کی. سب انہیں سٹیج پر آنے کے اشارے کر رہے تھے. ماما توان کرہن اٹھیں. میری اولاد تھوڑی ہو کوئی، تم لوگ اپنے باپ اور دادی کے بچے ہو، اور دنیا کے لیے ماں کی نظر کا اشارہ بہت ہوتا ہے. جو ماں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، مگر ایک میری اولاد اور خاص طور پر تم میری دادی کی چمچی. وہ واقعی بہت دکھی تھیں. میری جو لاپرواہی کا مظاہرہ کر کے ٹال دینا چاہتی تھی، دادی کے ذکر پر سنجیدہ اور رنجیدگی کا شکار ہو گئی. ماں اور دادی نے ایک دوسرے پر الزام لگانے میں زندگی گزار دی، مگر یہ والا الزام غلط فہمی تھی. میری نے مناسب سمجھا فوری تردید کر دی جائے. دادی کا نام مت لیے ماما، ان کا کیا ذکر، اور وہ مجھے کچھ یوں کہیں گی. میں خود سوچتی ہوں، سب سمجھتی ہوں. یوحنا سے شادی نہ کرنا میرا اپنا فیصلہ ہے. دادی کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس نے قصداً جملہ ادھورا چھوڑ دیا، ورنہ جو قیامت آتی المان الحفیظ. اور ویسے بھی میں یوحنا سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ آپ کیوں بھول جاتی ہیں میں ایک مسلمان لڑکی ہوں ماما، جبکہ وہ تمہاری خاطر مسلمان ہونے کو بھی تیار تھا. ماما کا انداز و آواز مدھم ہو گئی. یہ بات تو طے تھی کہ مگر بس یوحنا جیسا لڑکا، شاندار، پھر لاڈلا بھتیجا، رہنے دیں. میری نے خود کو تلخ جملہ کہنے سے باز رکھا اور کھڑی ہو گئی. آئیں کیک کاٹنے لگا ہے. وہ ماما کو لیے آگے بڑھی. میگی پہلے سے موجود تھی اور دیگر کزنز کے ساتھ ہلا گلا کرنے میں سب سے بڑھ کر میری بھی سب کی خوشی میں شامل ہو گئی. ماما سب کے گلے لگ کر مبارکباد دینے لگیں، یوحنا کے بہن بھائیوں کو اور ٹینا کو بھی. لان میں لگے سفید فوارے کی صفائی کروا کے اسے چلایا گیا تو جیسے ہر شے مکمل ہو گئی. مالی کی ایک ہفتے کی محنت ہر شے سے ظاہر ہو رہی تھی. سیاہ دیو ہیکل گیٹ کا اندرونی حصہ چھت والا تھا. نیچے 4 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش تھی. بائیں جانب چوکیدار کا چھوٹا روم، اندرونی عمارت تک سفید ٹائلز کے بلاک تھے. چکور ٹائل کے چاروں اطراف 4 انگلی چوڑی جگہ خالی رکھی گئی تھی جس میں گھاس لگی تھی. اس روش کے دائیں بائیں آخر تک گملوں کی قطاریں. عمارت کا اصل رنگ سفید تھا، براؤن شیشے، مگر اوپر چڑھی بیلوں نے سفیدی کو غائب کر رکھا تھا. ہریالی ہریالی اور تاحد نگاہ ہریالی. وہ سفید لاؤن چیئرز پر ٹک گئے آرام دہ حالت میں. آج آپ پر تھکن کا شائبہ بھی نہیں. عقیلہ نے ان کے چہرے کی خوشی کو جانچا تھا. وہ منہ سے کچھ نہ بولے. عقیلہ نے تپائی سے جگ اٹھا کر پانی کا گلاس بھرا اور ان کے سامنے کیا. شکریہ. وہ گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے ایک طائرانہ نگاہ چاروں اطراف دہرا رہے تھے. اتنا خوش تو آپ بدر کی پیدائش پر بھی نہ تھے. عقیلہ اپنے تجزیے میں درست تھیں. وہ کھو سے گئے. وہ جد و جہد کا زمانہ تھا، میں اور تم بھی. بچہ اتنی جلدی کب چاہتے تھے؟ اچانک آ گیا. تمہاری پڑھائی، سول سروس کا آغاز، میرے لیے وہ بہت ٹف ٹائم تھا. اس کی موجودگی غصہ نہیں دلاتی تھی مگر الجھن پیدا کرتی تھی. یہ ابھی کیوں آ گیا؟ اسے کچھ عرصے بعد آنا چاہیے تھا. ہم اس پر توجہ ہی کب دے سکے؟ مگر ہماری ساری محنت اور وقت اس کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ہی تو تھی. انہیں اپنی غلطی یاد تھی مگر تسلیم کی ہو نہیں تھی. وہ اپنے آپ کو اور بیوی کو بھی توجیحات سے بہلا لیا کرتے تھے. ہمیں خبر بھی نہ ہوئی اور وہ ہم سے اتنا دور ہو گیا، ہوتا ہی چلا گیا. بینا کو ہم نے پھر بھی زیادہ ٹائم اور محبت توجہ دی، مگر وہ بھی کوسوں دور بیٹھی ہے. آسٹریلیا کوئی کوس پر فاصلے پر تھوڑا ہے. عقیلہ چپ سی ہو گئیں. وہ پھر چاروں جانب دیکھ رہے تھے. ہر شے کی خوبصورتی اپنی جگہ قائم تھی مگر ماحول بوجھل سا ہو گیا. ایک بات کہوں آپ سے؟ ان کی آواز مدھم اور کھوئی کھوئی سی تھی. وہ انہیں کبھی مرود الالزام نہیں ٹھہراتی تھی. وہ ان کے ہر عمل میں شریک کار تھیں. مگر یہ تانا نہیں ہے اور نہ ہی کچھ جتانا. مگر اس نے اولاد کے معاملے میں بے پرواہی کی. یہ ہو ہم سے ہی لی ہے. اس نے اپنی اولاد کو وہی سب دیا جو اپنے والدین سے پایا. آج اگر یہ اکیلا ہے، تنہا، تو بیج تو شاید ہمارا ہی بویا ہوا ہے. بدر تو اپنی زندگی میں مست ہے، بے فکر. کچھ مت کہو عقیلہ. تمہارے جملوں کی داڑ میں وہ تیزی نہیں جو میرے ضمیر کے کوڑوں کی فقط آواز میں ہے. میں ٹکٹکی سے بندہ ہوں. جلاد ہانپ رہا ہے مگر سزا ختم نہیں ہوتی.
ان کے چہرے پر ملال ملال اور ملال ہی تھا۔ وہ چاروں عظمت علی بلاک کے پیچھے ہری بڑی گول چھتری کے اندر بینچوں پر براجمان تھیں۔ یہاں رش کم ہوتا تھا۔ اریبہ تیزی سے کتابیں کھول کھول کر انگلش کے نوٹس بنا رہی تھی۔ ماہرو اور حلیمہ فیشن میگزین پر جھکی تھیں۔ حسنل حسب عادت بیزار بیگم تھی۔ حلیمہ حسنل کی بچپن کی سہیلی تھی۔ بلاک کا پہلا گھر حسنل کا اور 7واں حلیمہ کا تھا۔ وہ حسنل کے گھر والوں، گھر کے ماحول، ہر شے سے بخوبی واقف تھی۔ حسنل کے خاندان کی مذہبی خدمات، ترویج اسلام اور تبلیغ دین کا شہرہ چاروں سو تھا۔ حلیمہ کے گھر والوں کی حیثیت مریدوں جیسی تھی۔ حلیمہ کے والدین اپنی جوانی کے زمانے سے ہی مذہبی رجحان والے تھے۔ عملی زندگی میں قدم رکھا تو پھر دوست احباب بھی اسی ٹائپ کے بنائے۔ آخر میں بیوی بھی حسب منشا مل گئیں۔ سرے جڑتے گئے۔ ان کے گھر کا ماحول اپنی باقی خاندان سے بالکل ہٹ کے تھا، پھر کٹ بھی گیا۔ خاندان کی روشن خیالی، اقتدار پسندی، میانہ روی، ہر شے کو ساتھ لے کر چلنا ان کے نزدیک بے جا آزادی، بے حیائی، بے ہدایتی بن گئی۔ کٹتے ہٹتے ان کی 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد بن گئی۔ وہ اپنی جگہ پر بہت اچھے انسان اور بہت اچھے مسلمان تھے۔ حلیہ، بول چال، رہن سہن، کاروبار، حج و زکوٰۃ سب ٹھیک اور قابل ستائش تھا، مگر خرابی یہاں سے شروع ہوئی جب وہ بہنوں بھائیوں، ان کے بچوں اور دیگروں کو صریح غلط ماننے لگے اور خود کو بہترین دوست خاندان والوں کے لیے ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری قابل تعریف اور قابل تقلید یقیناً تھی، یا کہ ہوتی اگر شعوری یا لا شعوری طور پر ان کے انداز میں تبدیلی نہ آتی۔ وہ مرنے جینے پر بھی گڑی بھر کو اکیلے یا کبھی کبھار بیگم کے ساتھ جایا کرتے۔ بچوں کے آنے جانے کا سوال ہی کیا۔ حلیمہ کی صرف بڑی بہن بہت مشکلوں سے بیاہی گئی تھی۔ داماد ڈھونڈنا ویسے بھی جوئے شیر لانے کے مترادف، اور اس پر والد صاحب کی بے حد کڑی اور بے لچک شرائط۔ حلیمہ سے بڑی بہن اور 2 بھائی شادی کی عمر ہونے کے باوجود یوں ہی بیٹھے تھے۔ اتنی بے چینی اور آپا داپی کے زمانے میں جب اچھا لڑکا یا اچھی لڑکی ملنا ہی مشکل ترین ہے، تب تو بالکل ناممکن ہو جاتا ہے جب اگلوں کے والدین کا حسب نسب کام حلقہ باب بھی محدب عدسے سے ٹٹولا جائے۔ پولیس قطن نہیں، انکم ٹیکس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بینکر، سود خور، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ دینداری پہلی شرط، اور صرف لڑکا لڑکی کے لیے نہیں، ان کے گھر کام کرنے والی ماسی اور چوکیدار کے لیے بھی ضروری۔ گھر کے ماحول پر ان کی پوری دسترس تھی، کوئی خاص احتجاج یا عقل دینے کا سلسلہ نہیں تھا۔ حلیمہ اپنے ابا کا پرتو تھی۔ بڑا بھائی حسین البتہ کبھی کبھار کہہ دیتا تھا، آنے والے کو اپنے ماحول میں ڈال لیں گے۔ نانا خون دودھ کا بہت اثر ہوتا ہے، وہ شوہر کا حکم اوپر سے مان لے پر اندر سے اڑی رہے تو یہ نسل خراب کرنے والی بات ہوئی نا۔ چھوٹا جرجری لیتا، حلیمہ کی تائیدی ہلتا سر۔ ابا کو حسنل کے خاندان سے اپنی دوستی پر بہت غرور سا تھا، اور حسنل اور حلیمہ کی بچپن کی دوستی، حسنل کے گھر والوں کا ان کے خاندان پر اعتماد اور ان کے لیے قابل فخر تھا۔ دوسری جانب حسنل ماب اپنے گھر کی سختیوں سے خائف، اپنے آپ میں مگن، ارد گرد سے بے پرواہ، جیسے جبرن گھر کے اصول و قواعد کو مانتی تھی۔ مذہب اس کا سری ذاتی معاملہ، وہ اپنی زندگی پر مذہب کو کس حد تک لاگو کرے گی، یہ فیصلہ اس کا ہونا چاہیے۔ اسے کیوں بتایا جائے کہ ایسے نہیں ایسے؟ اسے ہر بات میں ڈرایا کیوں جاتا ہے؟ سمجھایا کیوں نہیں؟ اور اگر غلطی سے نصیحت شروع کی جائے تو اتنی روکھی پھیکی، بے رونق، مشکل الفاظ اور تسبیحات دعاؤں سے بھرپور کہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی۔ اسے خود سے سوچنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ وہ بال لمبے رکھے یا چھوٹے، کسی کو کیا تکلیف؟ وہ خود کو چادر میں چھپائے یا نہ چھپائے، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ لمبی قمیض رکھے یا چھوٹی، کھلی یا تنگ، یہ سب اس کی چوائس ہے۔ اس کے گھر میں ہم عمر بڑوں چھوٹوں کا ڈھیر سا تھا، سب نیک شریف بچے، سب بڑوں کے نقشوں پر چلنے والے۔ وہی اپنی راہ چننا چاہتی تھی، پر کون سی؟ الگ سی؟ پر کوئی اشارہ تو ہو، اور اسے اپنے بارے میں فیصلے کا اختیار کب تھا، اور کون سا فیصلہ؟ کون سا؟ کوئی سا بھی۔ وہ اپنی بڑاس حلیمہ کے سامنے نکالا کرتی۔ تمہیں پتہ ہے سر سید احمد خان نے شاید ایک بار کہا تھا، اگر میں نام کی غلطی نہیں کر رہی تو، کہ مسلمان اس لیے نہیں ہوں کہ پیدا ہوا تھا، کان میں اذان دی گئی۔ میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میں نے اس مذہب کو پڑھا، سوچا سمجھا اور اس کو جی جان سے اپنایا ہے۔ حسنل حالی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی۔ اور میرے ساتھ تو یہ ہے کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور ایسے کروں اور ویسے۔
تو تم کیا ہونا چاہتی تھی؟ حلیمہ کا رنگ فک ہو جاتا متوقع جملے کا سوچ کر۔ کچھ نہیں، وہ صاف کہتی۔ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع کس نے دیا؟ میرے سر پر صبح و شام ٹھونستے ہیں، مجھے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں اپنی مرضی سے جانچنا چاہتی ہوں۔ مذہب اور اللہ کے نام پر ان سب کا جبر میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کی تیوری چڑھ جاتی۔ اگر یہی حال رہا تو میں پتہ نہیں کیا کر ڈالوں میں۔ وہ جنونیت کی طرح جیسے اپنے بال نوچ ڈالتی۔ اس کی باغیانہ سوچ آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ وہ بظاہر نیک بچی بنی چادر سر سے بدن تک لپیٹے رکھتی۔ کالج کے 5 گھنٹے جیسے پیرول پر رہائی کی طرح ہوتے۔ اسے ماہرو اچھی لگتی تھی۔ خود اعتماد، بزلہ سچ، ہستی کھلکھلاتی آج کی لڑکی، ہر لمحے سے خوشی کشیدہ کرتی، مزہ لوٹتی، شوخ ذہانت، عقل مند، ایک نارمل لڑکی۔ 2000 کا سورج غروب ہونے کو تھا۔ نئی صدی کو ایسی ہی لڑکی کی ضرورت ہوگی، نہ کہ اس جیسی پابندی میں جکڑی پھڑپڑاتی لڑکی یا حلیمہ جیسی کنویں کی مینڈک لڑکی۔ اس نے ماہرو کو دیکھا جو پینسل کی نوک ہونٹ میں دبائے میگزین چھانٹ رہی تھی۔ اسے حسنل کو بہن کے نکاح کی مناسبت سے ایک ڈریس بنا کر دینا تھا۔ حسنل کی رائے میں ماڈرن ہونا چاہیے، فیشن میں ان حلیمہ کوالٹی اور ستر پوشی کو مد نظر رکھ رہی تھی۔ اریبہ بجٹ اور یہ سوٹ بکسے میں بند نہ ہو، بعد میں بھی استعمال کیا جا سکے۔ حسنل ان سب کی فکر مندی کو دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر بیزاری اور ناگواری کا تاثر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔